अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बाना सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह ज़ुख़रफ़ का दूसरा रुकू आज पढ़ेंगे और फिर तीसरे रुकू की भी कुछ आयतें हैं। दूसरे रुकू में जो गुफ्तगू है वो मुशरिकीन के बातिल अकायद और उनका रद्द जो है वो सारा इन 10 आयतों में तज़किरा है। आयत नंबर 16 से लेकर आयत नंबर 25 तक अकायद बातिल अकायद जिनका तज़किरा है, ये भी इस एतबार से कि ये जो मुशरिकीन जो हैं अल्लाह के साथ औलाद की निस्बत जोड़ते हैं। ख़ास तौर पर ये बात हमने पीछे भी तफसील के साथ पढ़ी थी कि ये लोग फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते हैं, नाउज़ु बिल्लाह। यहाँ तक कि वो उनकी शबीहें बनाते हैं और फिर उन पर उन्हें जनाना कपड़े पहनाते थे, उन पर जेवर चढ़ाते थे, ये तासुर देते थे कि ये अल्लाह की लाडली बेटियां, नाउज़ु बिल्लाह। तो ये अगर हमसे राज़ी हो जाएंगी तो हमारे मामला अल्लाह के यहाँ ये सिफारिश करके ठीक कर देंगे। तो इसका रद्द हम पीछे भी पढ़ के आ चुके। आज इस रुकू में दोबारा इस पर गुफ्तगू है एक और अंदाज में कि ये लोग कैसी अजीब बात करते हैं। इनकी बातें जो हैं इनके अपने बनाए हुए मायारों के ऊपर ही पूरा नहीं उतरती हैं कि ये लोग खुद बेटियों को अपने लिए औलाद के तौर पर नापसंद करते हैं। हम ये बात बचपन से इस्लामियात की किताबों में पढ़ते आए कि ये लोग जो हैं ये इस हद तक जाहिलाना अकायद रखते थे कि बेटियां पैदा होते ही इनकी कोशिश होती थी कि ये मार दी जाएं, इन्हें ज़िंदा ज़मीन में दफन कर दिया जाए। कि ये कहते हैं कि बाद में जो हालात होंगे वो भी हमें दफन ही कर देने वाले हैं, तो बजाय इसके कि हम कल को मुश्किल में आए हम इस बच्ची को ही इस दुनिया से रुखसत कर दें। नाउज़ु बिल्लाह, ये इस हद तक कुफ्रिया और जाहिलाना अकायद के मालिक थे। लेकिन जब अल्लाह से निस्बत जोड़ने की बात कहते हैं, है ये शिरक ही है, लेकिन ये तकसीम कैसी कि इन्होंने अपने लिए तो औलाद के तौर पर बेटे पसंद किए और अल्लाह के लिए औलाद भी वो चुनी जिसे खुद नापसंद करते हैं। यानी ये इनका अपना ही एक खुद साख्ता मयार, और उसमें भी इन्होंने कैसी कह लें कि सरकशी का अंदाज़ अपनाया कि कहते हैं कि हमारे लिए बेटे और अल्लाह के लिए बेटियां। फिर उसके बाद बात हुई कि क्या जब अल्लाह फरिश्तों को बना रहा था तो ये क्या उस वक़्त तख्लीक के वक़्त वहाँ पर मौजूद थे कि ये देख रहे थे कि अल्लाह ने इन्हें लड़कियां बनाया है। अल्लाह कहते हैं कि इनकी इस बात को नोट कर लिया गया है और रोज़े क़यामत इनसे इसके बारे में सवाल होगा कि हाँ, तुम ये जो गवाही देते, तुम ये जो बातें करते थे, अब इसका हिसाब दो। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने तो हर एक की हिदायत के लिए अपने रसूल भेजे हैं, लेकिन ये लोग ऐसे बदबख्त हैं। फिर इससे अगली बात, यानी ये औलाद से निस्बत जोड़ने के बाद अगली बात ये कहते हैं कि अगर हम लोग गलत अकायद पर हैं तो अल्लाह हमें रोक देता है। हम ये जो कुछ कर रहे हैं, अगर हम अल्लाह के साथ ये दूसरी निस्बतें जोड़ रहे हैं तो यकीनन ये अल्लाह को पसंद है, अल्लाह को कबूल है। नाउज़ु बिल्लाह, ये इस हद तक बात करते कि अगर ऐसा ना होता तो अल्लाह हमें रोक देते, और अगर अल्लाह चाहता तो हम इनकी इबादत ना करते। अगर हम कर रहे हैं इसका मतलब है अल्लाह ये खुद चाह रहा है। तो इसका भी रद्द किया गया है दलील के साथ कि इस दुनिया में होने वाला हर काम अल्लाह को राज़ी करने के लिए नहीं है। नाफरमान लोग भी मौजूद हैं, वो अल्लाह की नाराज़ी वाला काम भी करते हैं। तो किसी काम का होना या अल्लाह की तरफ से किसी काम का ना रोका जाना इस बात की दलील नहीं है कि ये अल्लाह को पसंद है। अल्लाह की पसंद नापसंद का मयार कहाँ से पता चलता है? जो अल्लाह के रसूल आते हैं, वो जो बात बताते हैं, वो जो पैगाम अल्लाह की तरफ से लेके आते हैं, अगर वो किताब की सूरत में तो वो किताब, वो मीज़ान है, वो दलील है
وہ ثبوت ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے۔ لوگوں کے اپنے خود ساختہ عقائد اس بات کی دلیل نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہر قوم میں ہر نبی کے ساتھ یہ ہوا کہ جو اس کے خوشحال لوگ تھے قوم کے، انہوں نے نبیوں کی نافرمانی کی، سرکشی کی، اور یہ کہا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے عقیدے پر ہیں۔ تو تقلید کے بارے میں یہاں پر قرآن میں سختی سے مذمت کی گئی ہے کہ ہر نبی یہ بات کہتا ہے کہ کیا میں تمہیں آباء و اجداد کے مقابلے میں ہدایت والا راستہ نہ بتاؤں؟ تو یہ لوگ بجائے نبی کی بات ماننے کو سرے سے ہی منکر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر مثال کے طور پر اس بات کو جوڑا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے کہ اگر تم آباء و اجداد کی نسبت ہی کی بات کرتے ہو کہ ان کے عقیدے والے کا مسئلہ، تو ابراہیم علیہ السلام کی روایت کو سنو کہ حضرت ابراہیم نے اپنے گھر بار اپنے وطن کو چھوڑا ہی اس لیے تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں آباء و اجداد کی تقلید نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ لوگ تو باطل عقائد پر ہیں، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو تم آباء و اجداد کی تقلید کی بات کرتے ہو، تو اگر آباء و اجداد کی تقلید کرنی ہے تو پھر کرو اپنے بڑے ابراہیم علیہ السلام کہ اس نے کیا رویہ اختیار کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ دلیل وہ جو اللہ کی طرف سے آئے، آباء و اجداد کا طریقہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل وہ مانی جائے گی جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اور اب میرے اور آپ کے لیے قیامت تک کے لیے جو دلیل ہے، ہم نے پچھلی شورا میں بھی یہ لفظ صاف ہے، وہ میزان یہ قرآن ہے۔ ہم نے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے، کسی بھی چیز کو پرکھنا ہے، تو ہمارے لیے معیار کیا ہے، میزان کیا ہے، کسوٹی کیا ہے، یہ قرآن۔ اس کو پرکھا قرآن پر جائے گا۔ آباء و اجداد کا کرنا، اسلاف کا کرنا، بڑوں کا کرنا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہی ساری باتیں آج کے سبق میں، پھر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اگلے سبق میں ساتھ کنٹینیو رہے گا۔ اور ایک چلیں اختتام پر میں اس کو مزید عرض کرتا ہوں۔ آیت نمبر 16، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین۔ پچھلے سبق کے ساتھ یہ بات جڑی کہ پچھلے سبق کا اختتام ہم نے اس بات پہ کیا کہ کیسے لوگ ہیں کہ یہ عزیز و علیم کی طرف سے پیدا کردہ ان ساری نشانیوں کو سب مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں کہ زمین و آسمان کی تخلیق اللہ نے کی، سب کچھ یہ معیشت، روزگار جو چل رہا ہے یہ سب اللہ کی مہربانی ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کی عطا کردہ ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی توحید بیان کریں۔ لیکن یہ کیسے بدبخت ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ اللہ ہی کی مخلوق کو اس کا جز بنا دیتے ہیں، اس کی اولاد بنا دیتے ہیں۔ تو یہ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹے چن کر انہیں دے دیے اور اپنے لیے بیٹیاں لے لی؟ یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن، ام اتخذ، ام کیا، اتخذ پکڑ لیا، بنا لیا، مما اس میں سے جو، من اور ما یہ دو الفاظ، یخلق وہ تخلیق کرتا ہے۔ تو اللہ جو تخلیق کرتا ہے، کیا اس نے اس میں سے بنا لی بنات بیٹیاں؟ کیا اس نے بیٹیاں پکڑ لی؟ کیا اپنے لیے بیٹیاں رکھ لی؟ جو وہ تخلیق کرتا ہے، جو اللہ کی مخلوق ہے، کیا اس نے اس میں سے بیٹیاں پکڑ لی؟ اخذا پکڑنا، بنانا، لے والی، وا اور اصفاکم، اصفا چن کر دے دیے، کم تمہیں، چن لیے، کم تمہارے، بے ساتھ بنین بیٹے، یعنی تمہیں بیٹوں کے ساتھ چن لیا، یعنی تمہارے لیے بیٹے چن لیے۔ یعنی کیا یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹے چن کر تمہیں نواز دیے اور اپنے لیے بیٹیاں رکھ لی؟ وا اذا بشرا، وا اور اذا جب بشرا خوشخبری دی جاتی ہے، بشارت دی جاتی ہے، احدہم ان میں سے کسی کو، احد کا ایک معنی ہوتا ہے
اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو، بما اس کی جو، بے ساتھ ما جو، اور جب انہیں خوشخبری دی جاتی ہے اس کی جو ضربہ بیان کی اس نے، للرحمن رحمان کے لیے، مثلا مثال، تو جو اس نے رحمان کے لیے مثال بیان کی، جب ان میں سے کسی کو اس کی خوشخبری دی جاتی ہے، یعنی انہوں نے رحمان کے لیے نعوذ باللہ مثال دی بیٹیوں کی، تو جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہارے ہاں بیٹی ہوئی ہے، ذلہ ہو جاتا ہے، وجہہ اس کا چہرہ، ہو جاتا ہے ذلہ ہو جاتا ہے، وجہہ اس کا چہرہ، مسودًا سیاہ، سیاہ ہو جانے سے مراد یعنی چہرے کا رنگ بگڑ جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے چہرہ کھل اٹھنا، ایک ہوتا ہے چہرہ ماند پڑ جانا، یعنی ماند پڑ جانا، اتنا ماند کہ سیاہ ہو جانا۔ یہ شدت بیان کی ہے کہ ان کا غم کتنا شدید ہوتا ہے، انہیں کتنا برا لگتا ہے کہ جب انہیں پتہ چلے کہ ان کے ہاں بیٹی ہوئی ہے، وہ ہوا، اور وہ ہو جاتا ہے کظیم، غم سے چور، غم سے بھرا ہوا، اور وہ ہو جاتا ہے غم سے بھرا ہوا۔ اللہ اکبر۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔ اب یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ ان تراجم سے مختلف ہے جو آپ اپنے پاس موجود تراجم میں پڑھتے ہوں گے۔ تو پہلے میں جو ترجمہ ہے وہ عرض کرتا ہوں، پھر جو آپ کے پاس تراجم ہیں اس کا ذکر کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور پھر فرق بتاؤں گا کہ کیسے ہے بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوامن، الف کیا، وا اور، من جو یا جسے، یونشا پالا جاتا ہے، نشو نما، سائنس کی کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں نشو، یہ دو لفظ ہیں، نشو و نما، ہم اسے اکٹھا کر کے نشو نما ہمیں پڑھائیں گے۔ نشو پالا جاتا ہے، فی الحلیہ، فی میں حلیہ زیور، اور کیا وہ جسے زیور میں پالا جاتا ہے، وا اور وہ، ہووا وہ، فی میں خصام مقابلوں میں، غیر مبین، غیر کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور مبین کا مطلب ہوتا ہے واضح، واضح نہیں مطلب غیر واضح، اور وہ جو مقابلوں میں، میں پھر پچھلے سبق کی آخری آیت سے بات کروں۔ وعلیکم السلام۔ کہ یہ کیسے ناشکرے لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ ہی کے بندوں کو اللہ کا جز بنا ڈالا، اللہ کی اولاد بنا ڈالا، اور پھر اولاد بھی کون سی، بیٹیاں۔ تو کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹے تو چن کر انہیں دے دیے اور اپنے لیے بیٹیاں رکھ لی؟ وہ بیٹیاں کہ جب ان میں سے کسی کو اس بات کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہیں اللہ نے بیٹی عطا کی ہے،
تو اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے کہ کیا مجھے وہ ملی ہے جسے زیور میں پالا جاتا ہے اور جو جھگڑوں میں کھل کر بات نہیں کر سکتی، یعنی اپنا موقف نہیں بیان کر سکتی۔ جھگڑوں سے مراد عرب کلچر میں دو چیزیں بہت عام تھیں، مبازرت اور مفاخرت۔ مبازرت جنگ و جدل، لڑائی۔ اب خواتین جو ہیں وہ لڑائی میں بھی ان کا کام اتنا ہی ہوتا تھا کہ وہ گیت وغیرہ گا دیا کرتی تھی، نظمیں پڑھ لیا کرتی تھی تاکہ اپنے جوانوں کا خون گرما سکے، لیکن جنگ و جدل کے قابل نہیں۔ مبازرت لڑائی اور مفاخرت مقابلے بازی، جب شعر و شاعری کے مقابلے ہوتے تھے، قصے بیان کرنے کے مقابلے ہوتے تھے، یہ تھی مفاخرت، یعنی ایک دوسرے سے فخر لے جانا، ایک دوسرے سے مقابلے میں آگے بڑھ جانا۔ مفاخرت میں بھی وہ سمجھتے تھے کہ یہ عورتیں اس قابل نہیں ہیں کہ یہ مشاعرہ پڑھ سکیں، ادب کی گفتگو کر سکیں، اور عرب اس معاملے میں بڑے مشہور تھے اور بڑے بڑے مقابلے ہوتے تھے ان کے زبان و بیان کے اعتبار سے۔ تو یہ دونوں باتیں فی الخصام، خصام میں یعنی جھگڑے کے دو ہی معاملے تھے عربوں کے، مبازرت اور مفاخرت۔ تو کہتے تھے کہ یہ ان دونوں معاملوں میں جو ناقص ہے، یعنی وہ ان میں مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، کیا وہ مجھے دی گئی؟ اور جسے زیورات میں پالا جائے گا، یعنی اس پہ خرچے بھی کیے جائیں گے، نازک ہے۔ تو اللہ کے لیے انہوں نے یہ پسند کیا، اور جب انہیں خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہیں بیٹی دی، تو یہ کہتے ہیں کہ کیا وہ دی ہے کہ جسے زیورات میں پالا جاتا ہے، اور جو جھگڑوں میں، جو مقابلوں میں غیر واضح ہوتی ہے، یعنی کھل کے بات نہیں کر سکتی ہے، کھل کے مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، یعنی کمزور ہے، ناقص ہے، وہ مجھے دی گئی ہے۔ اس وجہ سے یہ غم سے بھر جاتا ہے اور اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ اپنے معاملے میں یہ معیار اور ایسی چیز جسے اس حد تک یہ ناپسند کرتے ہیں، اللہ کے لیے اولاد چنتے ہوئے وہ مقرر کر دی کہ اللہ نے بیٹیاں بنا لی۔ یعنی ایسی مخلوق جس کے بارے میں اپنا عقیدہ ان کا یہ ہے، اپنا خیال اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ عورت ایسی چیز ہے کہ جو مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، اور جسے ناز و نعم کے ساتھ پالا جائے گا۔ تو یہ غم سے بھر جاتا ہے اس کی خبر ملنے پر اولاد کے طور پر، اور دکھی ہو جاتا ہے، چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اب یہ جو میں نے بات عرض کی، اس میں کوئی ابہام، اب بے شمار مترجم حضرات نے ترجمہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ کیا اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے بیٹیاں خود کے لیے رکھ لیں اور بیٹے چن کر انہیں دے دیے، اور جب انہیں خوشخبری دی جاتی ہے اس کی جس کی مثال انہوں نے رحمان کے لیے بیان کی، یعنی بیٹی کی، تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور یہ غم سے بھر جاتا ہے۔ تو کیا اللہ کے لیے وہ جسے زیور میں پالا جائے اور جو مقابلے میں غیر واضح ہو، بات کرنے میں غیر واضح ہو؟ اب یہ ترجمہ جب کیا جائے گا تو اس میں یہ جو عوام ینشأ فی الحلیۃ، یہ بات منسوب کی جا رہی ہے اللہ کی طرف، کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے وہ مخلوق کہ جسے زیور میں پالا جائے اور جو مقابلے میں کمزور ہے۔ میں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ یہ بھی لوگوں کا کلام ہے۔ عرب لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ جو مقابلے میں کمزور ہے اور جسے ناز کے ساتھ پالا جائے گا، اس کی مجھے خوشخبری دی جا رہی ہے، تو یہ غمگین ہو جاتا ہے اور اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ ان دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب یہ بات اللہ سے منسوب کی جائے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں
کہ عورت نازک اور کمزور ہے اور یہ کھل کے بات نہیں کر سکتی، یہ بوجھ ہے اپنے والدین۔ جب یہ بات اللہ کی طرف سے منسوب کی جاتی ہے، نعوذ باللہ اس کا بوجھ بہت بڑا ہے۔ پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے کو کیا کریں گے کہ جن کے بارے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کہتے تھے کہ جس بات کا دروازہ اما عائشہ بند کر دیں اس کا دروازہ کوئی کھول نہیں سکتا۔ اس بات یعنی بات کا دروازہ بند کرنے سے مراد ہے کہ جہاں پر وہ دلیل دے کے بات کو سمیٹ دیں، کوئی بندہ اس پر کو دوبارہ کھول نہیں سکتا۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جب مقابلے کی بات ہو تو وہ تو غیر مبین ہے، اور پھر اس سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ نے اپنی وہ مخلوق جسے اللہ نے خود تمام مخلوقات سے زیادہ فضیلت کی دینے کی بات کی ہے، اس مخلوق میں ہی اللہ ایک صنف کو اتنا ڈی گریڈ خود ہی کر رہے کہ یہ کسی قابل نہیں ہے۔ مفسرین نے یہاں تک باب باندھے ہیں اس پہ کہ عورت ناقص العقل، یعنی یہاں پر ہیڈنگ ہی یہ دی گئی کہ عورت ناقص العقل اور کمزور۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ جملہ بھی عرب لوگوں کا ہے، مشرکین کا ہے، کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے دو ہی کام ہیں، دو ہی شوق ہیں، جنگ و جدل اور مفاخرت، مقابلے بازی، شعر و شاعری کے، ادب کے، قصہ گوئی کے۔ اور ان دونوں معاملوں میں یہ عورت جو ہے، یہ ان کا خیال تھا کہ عورت کسی قابل نہیں ہے، نہ یہ جنگ و جدل کے قابل ہے، نہ یہ مقابلے بازی کر سکتی ہے، یعنی ادب کی، اور خرچے بھی اس کے کہ اسے زیورات میں پالا جانا ہے۔ تو جب ایسی عقائد رکھنے والے کو خوشخبری دی جاتی ہے بیٹی کی، تو ان عقائد کی وجہ سے وہ غم سے بھر جاتا ہے اور اس کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ تو یہ بات اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ مشرکین کا عقیدہ ہے۔ اور آج بھی بدقسمتی کے ساتھ بہت سارے مردوں کا یہی خیال ہے عورت ذات کے بارے میں، اور اس وجہ سے ہم گھر میں بھی اپنی بچیوں کو ڈی گریڈ کرتے ہیں، انہیں کم دیتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ یہ کام عورتوں کے بچیوں کے کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ذمہ داریاں ضرور ڈیوائیڈ کی گئی ہیں کہ اللہ نے اپنی جو مخلوقات بنائی ہیں ان مخلوقات کا ایک خاص سٹرکچر بنایا ہے۔ اس سٹرکچر کے تحت اللہ نے مرد پر کچھ ذمہ داری اضافی نازل کی ہیں، عورت پر کم کی ہیں۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ آپ قرآن کا جب پورا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عورت کو تو اللہ نے بھی لاڈ کے ساتھ رکھا ہے، یعنی عورت پر ذمہ داریاں مرد کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہیں، اور مرد کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ ہر حال میں عورت کے فرائض پورے کرے، اس پر جو ذمہ داری اس کے، یہاں تک کہ عورت پر خود کمانے کی ذمہ داری بھی دین نے نہیں رکھی ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری بھی مرد کو دی گئی ہے کہ اپنی خواتین کو تم نے کما کر کھلانا ہے۔ ہاں، عورت اپنی مرضی سے کچھ کمانا چاہے تو یہ اس کی مرضی ہے، اللہ کی طرف سے اس پر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، لیکن مرد پر کمانے کی ذمہ داری بھی اللہ نے عائد کی کہ آپ نے گھر کا خرچ چلانا ہے، آپ نے اخراجات پورے کرنے ہیں، عورت پر یہ بائنڈنگ نہیں ہے۔ آج جو لوگ لبرل ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں اور عورت کے حقوق کی بات کرتے ہیں، یہ چھوٹ وہ بھی عورت کو نہیں دیتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اکٹھے رہنا ہے تو آدھا خرچہ عورت اٹھائے گی اور آدھا مرد اٹھائے گا۔ ہمارا دین اس بات میں عورت کو اضافی پروٹوکول دیتا ہے کہ یہ اس کی رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ اگر وہ بیٹی ہے تو اس کا باپ خرچ پورا کرے، اگر وہ بہن ہے تو اس کے بھائی کی ذمہ داری ہے اس کا خرچ پورا کرے، اگر وہ بیوی ہے تو اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے وہ اس کا خرچ اٹھائے، اور اگر ماں ہے تو اس کے بیٹوں کا یہ کام ہے کہ وہ اس کا خرچ اٹھائے۔ وہ کام نہیں کرے گی، وہ گھر کا خرچ نہیں چلائے گی، یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کرے۔
تو ذمہ داریوں کے اعتبار سے دین نے ضرور ڈیفائن کیا ہے، لیکن اس کے ذات کو، اس کے سٹرکچر کو ڈی گریڈ نہیں کیا۔ تو یہ جو جملہ ہے یہ اس کی ذات کو گھٹاتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے۔ دین نے یہ بات کہیں نہیں کی ہے کہ وہ اس قابل ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے یہ کہ وہ عورت اس قابل نہیں ہے کہ وہ مقابلہ کر سکے اور اس پر خرچ اٹھانا پڑے گا، یہ مشرکین کا جملہ ہے، یہ مردوں کا جملہ ہے، ان مردوں کا جو اپنے زوم میں عورت کو کمزور اور بوجھ سمجھتے ہیں۔ تو یہ تفریق، یہ صرف اتنا سا فرق اس سارے مفہوم کو بالکل الٹ کر دیتا ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو نعوذ باللہ اعتراضات ہمارے دین پر کرتے ہیں، وہ ان جملوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی جس، اور پھر دیکھیے کہ عورت کے خیال سے دیکھیے کہ عورت جب یہ مضمون پڑھ رہی ہو تو وہ کیا سوچے گی کہ میں نے کیا قصور کیا کہ اللہ مجھے ایسے کہہ رہا ہے کہ یہ بوجھ ہے، یہ کسی قابل نہیں ہے کہ یہ کوئی مقابلہ کر سکے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ، اور پھر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا میرے لیے پھر وہ جو کسی قابل نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، دیکھیں نعوذ باللہ ہم اللہ پر کتنی بڑی بات بیان کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں یہ وہ مرد ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بوجھ ہے، یہ کسی قابل نہیں ہے، انہیں جب خوشخبری دی جائے کہ بیٹی دی ہے اللہ نے تو وہ کہتے ہیں ان کا دل غم سے بھر جاتا ہے، چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ ان کے عقائد کیا ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، وہ اسے کسی قابل نہیں سمجھتے، اس وجہ سے وہ غمگین ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ دیکھیں غمگین ہونے اور چہرہ سیاہ پڑنے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے نا، کیوں غمگین ہو جاتے ہیں، کیوں چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے؟ ان دو باتوں کی وجہ سے وہ باتیں بیان ہوئی کہ یہ دراصل یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بوجھ ہے، اسے پالنا پوسنا پڑے گا اور یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ پھر بھی ہمارے کل کو جو دو کام ہیں یہ دونوں میں کسی قابل نہیں، ہمارا ساتھ نہیں دے سکتی، ہمارے کام نہیں آ سکتی۔ تو جب انہیں کہا جائے کہ اللہ نے بیٹی دی ہے تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں، دل غم سے بھر جاتے ہیں کہ یہ بوجھ آ گیا ہمارے ساتھ۔ اب اس بوجھ کو وہ اتارنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ اس کے لیے وہ اسے زندہ بھی دفن کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بات منسوب نہیں ہے، کہ اللہ نہیں کہہ رہے کہ عورت کسی قابل نہیں ہے، اللہ نہیں کہہ رہے کہ عورت کو پالنا بوجھ ہے، یہ لوگ کہتے ہیں۔ اس وجہ سے جب انہیں خوشخبری دی جاتی ہے کہ بیٹی ہوئی ہے تو وہ غمگین ہو جاتے ہیں۔ اب بات یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اپنے عقیدے تو یہ ہیں، اپنی پسند ناپسند کا عالم تو یہ ہے، اور اللہ کے لیے مثال اس کی بیان کرتے ہیں۔ یہ اپنے ہی معیار پر پورا نہیں اتر رہے، یہ خود ہی دیکھ لیں کہ یہ کیا انصاف کر رہے ہیں کہ خالق کے لیے کیا چھوڑ رہے ہیں اور اپنے لیے کیا پسند کر رہے ہیں۔ پسند ناپسند ہے، غلط ہی، کام ہی غلط ہے سرے سے، لیکن اس میں بھی کیسا شرک کر رہے ہیں، کیسی خراب بات بیان کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعل الملائکہ وجعل الملائکہ، اور بنا دیا فرشتوں کو، الذین، وہ لوگ جو، ہم وہ، عباد الرحمن، اللہ کے بندے، فرشتے وہ جو اللہ کے بندے ہیں، انہوں نے بنا دیا انہیں اناسا، لڑکیاں، مونس۔ اب یہاں پر فرشتوں کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عباد الرحمن، کہ وہ جو عباد الرحمن ہیں، وہ جو اللہ کے بندے ہیں، انہوں نے انہیں لڑکیاں بنا دیا۔ اشاہدوا خلقہم، الف کیا؟ شاہدوا،
یہ گواہ ہے ہلکا ہوں ان کی پیدائش کے موقع پر؟ کیا یہ ان کی پیدائش پر گواہ تھے؟ ستکتبو، ضرور لکھ لی جائے گی، شہادتہم، ان کی گواہی، ویسألون، اور ان سے سوال کیا جائے گا۔ تو انہوں نے اللہ کے بندوں کو لڑکیاں بنا دیا، کیا یہ ان کی پیدائش پر گواہ تھے؟ اللہ کی طرف سے ان کی گواہی لکھ لی جائے گی، یعنی انہوں نے جو کہا اس کو گواہی لیا جائے گا، اور روز قیامت ان سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے یہ بات کہی تھی، اب اس کا حساب۔ اب یہاں سے ایک دوسرے عقیدے کا ذکر ہوتا ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، یعنی اگر اللہ چاہتا، بسم اللہ وقالو، اور وہ کہتے ہیں لو، اگر شاء الرحمن، رحمان چاہتا، اگر اللہ چاہتا، ما عبدناہم، ما نہیں، عبد عبادت کرتے، نہ ہم، ما نہیں، عبد عبادت کرتے، نہ ہم، ہم ان کی، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہ جو بھی عقائد ہیں، یہ جو ہم کام کر رہے ہیں، یہ جو ہم ان کو پوج رہے ہیں، ہم ان سے مانگ رہے ہیں، اگر رحمان چاہتا تو ہم نہ مانگتے، یعنی اللہ ہمیں روک دیتا، ہمارے لیے رکاوٹیں کھڑے کر دیتا۔ اگر ہم مانگ رہے ہیں اور یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ راضی ہے۔ اس کا جواب ہے بسم اللہ، ما لہم بذالک من علم، ما نہیں، لہم ان کے لیے، بذالک اس کا، بے ساتھ ذالک اس، من علم کوئی علم، ان کے پاس اس بات کا کوئی علم نہیں۔ ان ہم، ان کا ویسے تو ترجمہ اگر ہوتا ہے لیکن آگے اللہ آ رہا ہے تو نہیں، ہم نہیں ہے ان کے پاس، اللہ مگر یہ، یخرسون، وہ اٹکل دوڑا رہے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، مگر صرف یہ کہ وہ اٹکل دوڑا رہے ہیں۔ اٹکل دوڑا رہے ہیں یعنی ایک ایسے تکے لگا رہے ہیں، خیال قائم کر رہے ہیں کہ ایسے۔ ام آتینا، کیا، آتا دیا ہے، نہ ہم نے، ہم انہیں، کتاباً کتاب، کیا ہم نے انہیں کتاب دی، من قبل ہی، اس سے قبل، کیا اس سے قبل ہم نے انہیں کوئی کتاب دی، فاہم، پس وہ، بھی اس کے ساتھ، بے ساتھ ہی اس، میرے سے لے لیں، کیا چاہیے عمران؟ یہ پینسل، یہ لے لیں۔ بسم اللہ، ام آتیناہم کتابا، کیا دی ہے ہم نے انہیں کوئی کتاب، من قبلی، اس سے قبل، فہم، پس وہ، بھی اس کے ساتھ، مستمسکون، تھامے ہوئے ہیں، کیا ہم نے اس سے قبل انہیں کوئی کتاب دی تھی جس میں یہ حکم تھا اور وہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ालू लौ शाअ रहमान मा अबदनाहुम मा लहुम बिज़ालिक मिन इल्म। अल्लाह फरमाते हैं कि ये लोग कहते हैं कि अगर रहमान चाहता, अगर अल्लाह चाहता तो हम इनकी इबादत न करते, लेकिन अल्लाह कहते हैं कि इनके पास कोई इल्म नहीं है, इनके पास कोई दलील नहीं है, कोई इल्म नहीं है, सिर्फ अटकल दौड़ाते हैं। क्या हमने इन्हें इससे कबल कोई किताब दी थी जिसमें ऐसा कोई हुक्म था जिसको ये मजबूती से थामे हुए हैं? बल कालू इन्ना वजदना आबाअना, बल्कि ये लोग कहते हैं, बल्कि कालू ये लोग कहते हैं, इन्ना बेशक हम, वजदना हमने पाया, वजद पाया, आबाअना अपने बाप दादा को, अला उम्मतिन एक तरीके पर, एक रास्ते पर। उम्मत का वैसे तर्जमा जमात हम करते हैं, ग्रोह करते हैं, लेकिन यही लफ्ज़ जब किसी जमात का अकीदा, किसी जमात का तरीका, किसी जमात के मसलक की बात हो तो भी उसके लिए लफ्ज़ उम्मत की इस्तेमाल हो। अल्लाह कहते हैं कि इनके पास क्या कोई दलील है? इनके पास कोई इल्म नहीं है, ये सिर्फ अटकल दौड़ाते हैं, मफरूज़े कायम करते हैं। क्या हमने इससे कबल इन्हें कोई किताब दे रखी है जिसमें ऐसी कोई बात लिखी है जिसको ये मजबूती से थामे हुए हैं? ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये लोग तो कहते हैं कि हमने अपने आबाओ अजदाद को पाया एक तरीके पर, व इन्ना और बेशक हम, अला पर, आसारिहिम उनके आसार, और हम उनके आसार पर हैं। आसार उनके पीछे पीछे, उनके कदमों पर, उनके निशानात पर, मुहतदून हिदायत पाने वाले, यानी हम उनके पीछे पीछे, उनके कदमों पर चलेंगे, उनके रास्तों पर, तरीकों पर चलेंगे, इसी तरीके से हम हिदायत पाएंगे। यानी ये दलील है इनकी। बिस्मिल्लाह व कज़ालिका मा अरसलना मिन क़ब्लिका फ़ी क़रियतिन मिन नज़ीर। अल्लाह कहते हैं कि इसी तरह, वा और कज़ालिका इसी तरह, मा अरसलना, माँ का वैसे तर्जुमा जो होता है, लेकिन इसी जुमले में आगे चल के इल्ला आ रहा है तो हम इसलिए यहाँ पर इसका तर्जुमा करेंगे नहीं। अरसल भेजा, ना हमने, मिन कबली का, ए प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे कबल, मिन से कब पहले, काफ आप, फी करियते किसी बस्ती में, मिन नज़ीर कोई डराने वाला। ए प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे कबल भी ऐसे ही हुआ है कि हमने किसी बस्ती में कोई भी डराने वाला भेजा, ऐसा नहीं भेजा, इल्ला मगर ये कि काला कहा, मुतरफूहा उस बस्ती के खुशहाल लोगों ने, मुतरफू खुशहाल लोगों ने, हाँ उस बस्ती के। यानी कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी बस्ती में कोई नबी भेजा, कोई डराने वाला भेजा हो और उस बस्ती के खुशहाल लोगों ने ये ना कहा हो, क्या, इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मते, वही टुकड़ा जो भी हम ऊपर पढ़कर आए, कि बेशक हमने पाया अपने आबाओ अजदाद को एक तरीके पर। व इन्ना और बेशक हम, अला पर, आसारिहिम उनके आसार पर, उनके निशानात पर, उनके पीछे पीछे, मुक्तदून, इक्तदा लफ्ज़ आप उर्दू में पढ़ते हैं, नमाजी के लिए एक लफ्ज़ मक्तदी इस्तेमाल किया जाता है कि जो जमात में पीछे खड़ा होता है, मक्तदी, मुक्तदून पीछे चलने। काला आवा लाओ जितुकुम बिअहदा मिम्मा वजदतुम अलैहि आबाअकुम
یہ لفظ جو ٹکڑا شروع ہے وَكَذَلِكَ، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح پہلے بھی ہوتا رہا کہ ہم نے کسی بستی کی طرف کوئی ڈرانے والا بھیجا تو اس بستی کے خوشحال لوگوں نے یہی کام کیا، کیا کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو جس طریقے پر پایا ہے ہم تو ان کے پیچھے پیچھے ہی چلیں گے، ہم تو انہی کی تقلید کریں گے، ہم تو انہی کی اقتداء کریں گے، ہم تو انہی کے پیچھے چلیں گے۔ کالا، تو میرے رسول، میرے جو ڈرانے والے بھیجے ہیں وہ کہتے ہیں آوا لو جئتکم، یعنی ہر رسول نے یہ کہا، ہر ڈرانے والے نے یہ کہا، کالا کہا، آوا لو جئتکم، اور کیا، الف کیا، وا اور لو اگر، جے یہ جا ہے، لایا تے پر پیش ہے، میں، کم تمہارے پاس، اور میرے ہر رسول نے یہ جملہ کہا کہ اور اگرچہ میں لایا ہوں تمہارے پاس بھی آہدہ، ہدایت والا راستہ، مما اس کے مقابلے میں جو وجد تم نے پایا، یہ جو وجد نہ ہے ہم نے پایا، وجد تم نے پایا، علیہ اس پر، یہ جس پر، آباءکم اپنے باپ دادا کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی کی طرف کوئی ڈرانے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے خوشحال لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ بھئی ہم نے تو اپنے باپ دادا کا طریقہ پایا ہے، ہم تو اسی کے پیچھے چلیں گے، ہم تو اسی کی تقلید کریں گے۔ اور میرے ہر رسول نے یہ اپنی قوم سے یہ کہا کہ اگرچہ میں تمہارے پاس تمہارے باپ دادا کے طریقے کے مقابلے میں ہدایت والا راستہ لے کر آیا ہوں، کیا پھر بھی، کالو، تو قوموں نے کہا، یعنی اب یہ رسول کے جواب میں پھر ہر قوم کے سرداروں نے، امیر لوگوں نے، خوشحال لوگوں نے یہ کہا، انا بے شک ہم، بما اس کی جو، بے ساتھ ماں جو، ارسل تم بھیجے گئے ہو، بھی جس کے ساتھ کافرون انکار کرتے ہیں۔ اب میں پھر بات کو دہراتا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسے لوگ ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا اقرار بھی کرتے ہیں، یہ مانتے بھی ہیں کہ زمین و آسمان اللہ نے تخلیق کیا ہے، یہ مانتے ہیں کہ جو کچھ انہیں رزق مل رہا ہے یہ سارا اللہ کی طرف سے ہے۔ اب اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا جواب تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ اس کا شکر ادا کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ کیسے ظالم لوگ ہیں کہ اللہ ہی کے بندوں کو اللہ کی اولاد بنا دیتے ہیں، اور پھر اولاد بھی ایسی بناتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں تو چن کر بیٹوں سے نواز دیا اور اپنے لیے اللہ نے بیٹیاں رکھ لیں۔ اب یہ کیسی بات ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو چونکہ اس کا خیال یہ ہے کہ بیٹی بوجھ ہوتی ہے، اسے پالنے میں خرچ کرنا پڑے گا اور وہ کل کو کسی قابل بھی نہیں ہوگی، ان کے کسی کام آنے کے لیے بھی نہیں ہے، تو یہ خیال دل میں رکھتے ہوئے بیٹی کی خوشخبری ملنے پر یہ غمگین ہو جاتے ہیں اور ان کے چہروں کے رنگ بدل جاتے ہیں۔ تو وہ جو رحمان کے بندے ہیں ان کو انہوں نے لڑکیاں بنا دیا، فرشتوں کو۔ کیا یہ ان کی تخلیق کے موقع پر موجود تھی؟ اللہ نے ان کی گواہی لکھ لی ہے اور روز قیامت ان سے اس کے بارے میں حساب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، ہم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتے۔ اگر اللہ ہمیں روک نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ راضی ہے۔ تو کہا اس بات کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔
اللہ کی طرف سے دلیل ہمیشہ اس کے رسول لے کر آتے ہیں. اور اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے بھی ان لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جس طریقے پر پایا ہے ہم بھی انہی کے پیچھے چلتے ہوئے ہدایت پائیں گے. تو اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پریشان مت ہوئیے. ہر قوم میں جب بھی اللہ نے رسول بھیجا، کوئی ڈرانے والا بھیجا اس قوم کی نافرمانیوں پر، تو یہی ہوا کہ اس قوم کے خوشحال لوگوں نے یہی اعتراض اٹھایا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جس راستے پر پایا ہے ہم تو اسی کے پیچھے چلیں گے، ہم تو اسی کی تقلید کریں گے. اور میرے ہر رسول نے اپنی قوم کے اس بات پر یہ کہا کہ کیا پھر بھی کہ اگر میں تمہارے باپ دادا کے راستے کے مقابلے میں ہدایت والا راستہ تمہیں بتاؤں؟ تو قوم والوں نے رسول کو یہی جواب دیا کہ تم جو چیز بھی دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اسے مانتے ہیں. ابھی بات آسانی سے سمجھ میں آ. اب میں اس کے نکات میں عرض کرتا ہوں. پہلا، یہ جو بات ہوئی خوشحال لوگ ہی اعتراض کرتے ہیں. دراصل یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو معاشرے میں خرابیوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں. یہ ہر سیاہ سفید کا استعمال کرتے ہوئے مال کما رہے ہوتے ہیں، اونچے رتبوں پر ہوتے ہیں. انہیں سب سے پہلے یہ خوف آتا ہے کہ ہماری یہ تجارت بند ہو جائے گی، ہمارے یہ غلط کاموں پر پابندی لگ جائے گی، ہمیں اقتدار سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے. تو یہ دوسرے کمزور لوگوں کے سامنے پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے؟ یہ اس دلیل کے پیچھے سہارا لیتے ہیں ہم نے باپ دادا کو جس راستے پر پایا ہم کو نیا کام تو نہیں کرتے، ہم نے کو اپنے پاس ہے تو نہیں بنا، باپ دادا کو دیکھا تھا ہم تقلید کر رہے ہیں. اور اگر ہم غلط ہوتے تو اللہ کی طرف سے روک آ جاتے. اللہ فرماتے ہیں جبکہ رسول جو بات لے کر آتا ہے وہ باپ دادا کے مقابلے میں ہدایت والی ہوتی ہے. تقلید کا یہاں پر رد کیا گیا صاف لفظوں میں. کوئی دلیل کیا ہے؟ اللہ کا حکم. میں نے بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ پچھلی سورہ میں جو بات واضح بیان ہوگی کہ معیار کیا ہے؟ قرآن. یعنی باپ دادا کے راستے کو بھی پرکھا کس بنیاد پر جائے گا؟ قرآن کی بنیاد. اگر وہ قرآن سے میچ کرتے ہیں چلیں گے، مانیں گے اس کو. اگر قرآن پر میچ نہیں کرتے ہیں تو اس طریقے کو رد کر دیا جائے. باپ دادا کا طریقہ دلیل نہیں ہے، دلیل قرآن ہے، دلیل اللہ کا پیغام ہے. اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہر رسول کے لیے یہی طریقہ، ہر قوم کے لیے یہی بات تھی. اب چونکہ میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے میں بار بار قرآن کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ اب ہمارے لیے دلیل یہ قرآن ہے. باپ دادا یہ بات وہ جو پچھلے اسباق میں بھی بار بار میں دہراتا رہا کہ اگر کوئی بات قرآن کے یہ ہمارے وہ جو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جب عقائد بیان کرتے ہوئے یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر ہمیں اسلاف کے کسی طریقے کے مقابلے میں کوئی شخص قرآن کی کوئی آیت بیان کرتا ہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ قرآن کی آیت ہمیں سمجھ نہیں آئی، اسلاف جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. یہ آیت یہ ٹکڑا اس بات کو سراسر رد کر رہا ہے. دلیل یہ قرآن ہے، آباء و اجداد کا طریقہ دلیل نہیں ہے. اب میں معذرت کے ساتھ طیب بھائی سے چونکہ بات ہوئی اس موضوع پر تو میں آپ کے لیے یہ جملہ خاص طور پر عرض کرنے چلا ہوں کہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ احکام فروع اور عملیات میں تقلید جائز ہے، اعتقادات اور ایمان میں تقلید جائز نہیں ہے. اب احکام فروعیہ اور عملیات کیا ہیں؟ یعنی احکام فروعیہ یعنی وہ چیزیں جن کا دین سے کوئی خاص تعلق نہیں، اور عملیات کیا ہیں؟ ساری رات میں 40 نفل پڑھتا ہے، یہ عمل ہے اس کا.
اس میں بھی کہا تقلید جائز ہے، لازم پھر بھی نہیں کہا. کیا کہہ رہے ہیں؟ جائز ہے، یعنی اگر کوئی کر لے تو ٹھیک ہے، سوال اس پہ پھر نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر. لیکن اعتقادات میں تقلید جائز نہیں ہے. آپ نے قرآن پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور یہ ماننا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. آپ نے یہ مخلوقات کو دیکھنا ہے اور اس سے سبق حاصل کرنا ہے کہ یقیناً ان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے. یہ دلیل ہے. یہ نہیں کہ میرے ماں باپ نے کہا، جیسے ہم بچپن سے اسلامیات کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ جی ہمیں اللہ نے پیدا کیا، ساری مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے زندگی دی، اللہ موت دے گا، اللہ حساب لے گا. ہم نے یہ ساری باتیں قرآن سے سمجھنی ہیں. اب دیکھیے، میں اور آپ تو قرآن بھی نہیں سمجھتے ہیں، ہم تو قرآن پہ بھی تقلید کے قائل ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ بات بڑی واضح یہاں پر سمجھنے کی ہے کہ تقلید جن کاموں میں ہے، جن معاملات میں ہے، اس میں تقلید کے قائل علماء بھی یہ کہتے ہیں، جب حق بیان کر رہے ہیں تو پھر یہی بات بیان ہوتی ہے. اصل بات یہی ہے کہ عملیات میں اور ایسے فروعی معاملات میں جن سے عقیدے پر ضرب نہ لگتی ہو، اس میں تقلید کسی بڑے کی کر لینا جائز ہے. وہ بھی جائز ہے، لازم نہیں ہے، کیونکہ یہ اس شخص کا خیال ہے کہ یہ اچھا کام ہے. وہ حکم، وہ لازم کے زمرے میں نہیں آئے گا. ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، یہ حکم ہے. تقلید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بغیر عقل اور دلیل کے کسی کی بات کو تسلیم کر لینا، یہ تقلید. اللہ اکبر. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے جو لوگ تھے وہ بھی اسی لیے برباد ہوئے کہ وہ سہارا کس بات کا لیتے تھے؟ وہ باپ دادا کے عقیدے کی دلیل گھڑ کے اس کے پیچھے چھپتے تھے. آج میں اور آپ بھی اسی خرابی کا شکار ہو رہے ہیں کہ قرآن کی بات نہیں سمجھتے، قرآن کا علم حاصل نہیں کرتے، صرف اس بات پہ بیٹھے ہیں کہ باپ دادا نے، بڑوں نے، جو باپ دادا سے مراد یہاں پر ہم اپنے اسلاف کی بات کرتے ہیں، اکابرین کی بات کرتے ہیں، علماء کی بات کرتے ہیں، تو اس کو پرکھا کہاں پر جائے گا؟ قرآن پر. اگر اس کے مطابق ہے تو آمین، اس پر عمل کیا، نہیں تو چھوڑ دیا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے ہر رسول نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ کیا میں باپ دادا کے مقابلے میں اگر صحیح راستہ بتاؤں کیا پھر بھی تم نہیں مانو گے؟ تو وہ لوگ ضد میں آ کر، انا میں آ کر سرے سے انکار کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ جو چیز بھی لائے ہیں ہم سب کا انکار کرتے ہیں، ہم مانتے ہی نہیں ہیں اس کو. یہ ان کی انا اور شکست کا ثبوت ہے کہ وہ پھر کسی دلیل کی بات نہیں کرتے. وہ سرے سے کہتے ہیں کہ آپ پھر جو بات کر رہے ہیں ہم سب کا انکار کرتے ہیں، ہم مانتے نہیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا. پھر انتقام لیا نہ ہم نے، منہم ان سے، فانظر پھر دیکھیے، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبہ انجام، مکذبین جھٹلانے والوں کا. پھر دیکھیے کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا.